अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप। नावल खून बहाव बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। बनी बेस्ड नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो लिसनर्स चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। हीर तहखाने से निकलकर अब उस कमरे में कैद हो चुकी थी। वो यशब आफरीदी के हुक्म के मुताबिक खुद को उसे मुहातिब करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। 3 दिन से वो इस कमरे में थी जहाँ उसकी एक एक चीज़ उसे अजबर हो चुकी थी। अब तो वो आंखें बंद करके भी बता सकती थी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। इस रात वो ज़मीन पर लेट तो गई थी मगर सो नहीं पाई थी। ठंडा तलवार की मानिंद हड्डियों में घुसे जा रही थी। वो 2 घंटे की थकन सब्र आजमा के बाद बिलाहर उठ बैठी। कमरे में मदन रोशनी के साथ यशब अफरीदी के हल्के हल्के हराटे गूंज रहे थे। खुद तो मज़े लेकर सो रहा है जंगली, और मुझे यहाँ मरने को लौटा दिया। मेरे मालिक, मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? आखिर कौन सा गुनाह हो गया मुझसे? इतनी भयानक सज़ा भुगतनी पड़ रही है। वो अफसुर्दगी से सोचती खड़ी हुई। हीर मदम रोशनी में सोफे को देखने की कोशिश कर रही थी ताकि उस पर लेट सके। आंखों को अच्छी तरह खोलकर देखने पर वो सोफा तलाशती आगे बढ़ ही रही थी कि यशब अफरीदी की पेशावरी चप्पल से अड़कर जमीन बोस हुई। खड़के की आवाज पर यशब भी आंखें मसलता लैंप ऑन कर चुका था। हीर को जमीन पर औंधे मुंह गिरे देखकर वो मुस्कुराहट रोकता उठ बैठा। ये आधी रात किस फिल्म की रिहर्सल हो रही है? हीर उसकी आवाज़ पर शर्मिंदगी के मारे उठ ना पाई। उठ जाओ अब, फिर करेन मंगवाऊं? यशब ने हीर की भरी भरी जिसामत पर चोट की। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी उठ बैठी। क्या कर रही थी तुम आधी रात को? मम मुझे सर्दी लग रही है। ओह, तो सर्दी से बचने के लिए मेरे राह में घुसने की कोशिश कर रही थी? यशब ने सिगरेट सुलगाते पूछा। नहीं, मैं सोफे पर, मैंने तुम्हारी जगह तुम्हें बता दी थी। फिर किसकी इजाज़त से तुम सोफे पर जा रही थी? वो तेज़ लहजे में बोला। सच सर्दी बहुत है, मैं गर्मियों में भी ज़मीन पर लेट जाया करूंगी। वो सर झुकाए जल्दी से बोली। काफ़ी से ज़्यादा चालाक हो, अपने भाई की तरह। तंज किया गया। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। हीर यशब की बात पर चिल्लाकर बोली। यशब उसके चिल्लाने पर रजाई हटाता उस तक आया। तुम्हारे लाडली भाई ने कुछ नहीं किया तो फिर किसने मारा? यशार खान को। हूँ, लाला ने जानबूझकर नहीं, गलती से। हीर की बात पूरी होने से पहले ही यशब की भारी हाथ टप्पड़ उसकी बोलती बंद करवा गया। मेरे सामने दोबारा इस कुत्ते की हमायत में मत बोलना, वरना क्या? हीर को अपने लाला के लिए लफ्ज़ कुत्ता बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए हिम्मत करती बोली। वरना क्या करेंगे? मुझे मारेंगे, पीटेंगे, या फिर जान से मार देंगे? तो मार दे मुझे। मैं भी इस अजियत भरी जिंदगी को जीना नहीं चाहती, इसलिए मेहरबानी होगी आप मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लें। वो रोती हुई सर घुटनों में दे गई थी। यशब ने उसकी हिचकियों लेते वजूद को देखकर झटके से उसका सर उठाकर मुंह जकड़ा और फिर, मुझे रोती बिलखती औरतों से सख्त नफरत है, इसलिए आज के बाद अगर तुमने दोबारा मेरे सामने रोना धोकर खुद को मस्कीन शो करने की कोशिश की तो वाकई जान से मार दूंगा, समझी? वो वार्निंग देता कमरे से मुल्हक टेरेस पर निकल गया। हीर उसके जाने के बाद बुलंद आवाज में हिचकियों से रोने लगी। रोते रोते न जाने कब उसकी नींद की परी उस पर मेहरबान हुई और वो वहीं जमीन पर ही सो गई। हीर मुसलसल 3 दिन से बिना किसी लहाफ के जमीन पर सोती रही, जिसका नतीजा बुखार की सूरत में सामने आया। यशब के उठने से पहले ही यशब के हुक्म के मुताबिक हीर ने उसके सूट प्रेस करने होते ये उसकी ड्यूटी थी, जो यशब खान ने कमरे में ही लाने के बाद बताई थी। यशब रोजाना सुबह 5 बजे तक उठ जाता था और हीर को उसके उठने से पहले ही उसके कपड़े तैयार करना पड़ते, मगर आज यशब उठ चुका था पर हीर गठरी बनी अपनी जगह पर लेटी थी। यशब खामोशी से उठकर गुस्ल करने चला गया। गुस्ल करके जब वो कमरे में आया तो हीर वैसे ही लेटी थी। हीर, उसने पास आकर पुकारा, मगर वो वैसे ही लेटी रही। यशब ने झुककर उठाना चाहा तो पता चला वो तो बुखार में फनक रही थी। लो जी, नई मुसीबत, उसने बड़बड़ाते हुए हीर के वजूद को उठा कर बेड पर पटकते ही हीर ने गुनूदगी में आंखें खोली मगर समझ न पाई कि क्या हुआ है, इसलिए फिर से आंखें मूंद गई। यशब ने सियल उठाया और हशमत को कॉल मिलाई। डॉक्टर शाकर को लेकर फौरन मेरे कमरे में भेजो, अगर सोया हुआ भी हो तो उठा देना। कॉल बंद करके रजाई सीधी करके हीर के वजूद पर उंडेली और खुद बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद हशमत डॉक्टर शाकर को लिए हाजिर था। सर्दी लग जाने की वजह से फीवर हो गया है खान साहब, मैं ये मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, कुछ खिलाने के बाद दे दें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। डॉक्टर शाकर ने बुखार की वजह बताई और मेडिसिन देने के बाद चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद यशब ने घड़ी देखी, 6 बजे थे। वो नीचे आया ताकि किसी मुलाजमत से हीर के लिए खाना को कुछ बनवाए, मगर नीचे कोई जी रूह मौजूद होता तो कहता ना। दिन चढ़ाया मगर नवाबजादियों के आराम से फुर्सत नहीं। भाभी ने भी कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है सबको। वो गुस्से से खोलता किचन में आया। चंद मिनट गायब दिमागी से इधर उधर देखने के बाद उसने गर्म दूध किया और ब्रेड और दूध का गिलास ट्रे में रखकर कमरे की तरफ चला आया। ये सब भी करना पड़ेगा।
پڑتا تھا تجھے یشب خان، وہ بھی دشمنوں کے لیے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا دروازے کو لات مار کر کھولتا اندر داخل ہوا، ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر رضائی ہٹائی اور ہیر کو بازو سے پکڑ کر بٹھایا۔ وہ بیچاری بخار سے تپتی دائیں جانب لڑ کھڑی۔ کیا بدتمیزی ہے، تمہارے باپ یا بھائی کا نوکر نہیں ہوں میں جو تمہاری تیمارداری کرتا پھروں، سمجھی؟ سیدھی ہو کر بیٹھو اور کھاؤ اسے، یشب نے دھاڑ سے کہہ کر اسے پھر سے سیدھا کر کے ٹرے سامنے رکھا۔ کھاؤ اسے۔ ہیر اس کی دھاڑ پر مشکل ہی پر آنکھیں کھول چکی تھی۔ کھاؤ اسے، وہ کھڑے کھڑے اجلت میں بولا۔ ہیر نے ٹرے میں دودھ کا گلاس اور 2 سوکھے سلائس پڑے دیکھے۔ اور دودھ تو میں پیتی نہیں ہوں، پر ان کو کیسے بتاتی؟ بیٹھی بیٹھی فوت ہو گئی ہو کیا؟ نہ نہیں، اس نے نام میں سر ہلا کر جلدی سے سلائس اٹھا کر منہ میں ڈالا اور ساتھ ہی دودھ کا گھونٹ بھرا۔ کھا کر یہ میڈیسن لے لینا، وہ حکم جاری کر کے اپنی جگہ اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ ہیر نے بمشکل سوکھے سلائس دودھ زہر مار کیا اور 2 نوالے لے کر پھر بستر پر ڈھیر ہوگی۔ رات 10 بجے کے قریب یشب واپس کمرے میں آیا اور ہیر کو ابھی تک رضائی میں گھسا دے کر سر جھٹکتا چینج کرنے چلا گیا اور واپس آ کر انٹرکام پر گل جان کو چائے لانے کا کہا۔ چند منٹ کے بعد گل چائے لیے حاضر تھی۔ دوپہر کا کھانا کھایا۔ یشب نے گل سے ہیر کے کھانے کا پوچھا۔ نہیں، میں آئی تھی لے کر، مگر ہیر بی بی سو رہی تھی۔ ہوں، ایسا کرو اب لے آؤ جا کر۔ جی، وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ یشب چائے ختم کر کے بیڈ کے پاس آیا اور ایک جھٹکے سے ہیر کے اوپر سے رضائی کھینچی۔ ملکہ ہیر صاحبہ، آپ کے غلام سارا دن آوارہ گردی کر کے لوٹ آئے ہیں، کچھ خدمت کا موقع تو دیں۔ یشب کی طنزیہ بات سنتے ہی ہیر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھی۔ یشب کچھ اور بھی کہتا کہ اس کی لال کندھاری انار سی صورت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ کھانا آ رہا ہے، کھا کر یہ میڈیسن لے لو۔ ہاں، ہمارے ہاں دشمنوں کے پاس اتنی تیمارداری کی جاتی ہے، یہ تمہارے باپ کی حویلی نہیں کہ 10 دن یوں ہی بستر توڑتی رہو گی۔ میں کل جب واپس آؤں تو تم مجھے بیڈ پر نہیں بلکہ بیڈ کے آس پاس چلتی پھرتی نظر آؤ، انڈرسٹینڈ؟ جی۔ ہیر نے فٹ ہاں میں سر ہلایا۔ یشب اس کے ماتھے اور گال پر ہاتھ رکھ کر بخار کی نوعیت چیک کرنے کی جو اب صبح کے مقابلے میں بہت کم تھی، اپنی چیزیں اٹھا کر پھر سے کمرے سے نکل گیا۔ ہیر چاہنے کے باوجود بھی پوچھ نہ پائی کہ اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ وہ بھی اٹھ بیٹھی تھی جب گل کھانے کی ٹرے لیے آئی تھی اور کچھ اور چائے۔ ہیر بی بی، اس نے ٹرے ہیر کے سامنے رکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ ہیر کے کہنے پر گل پلٹ گئی۔ ہیر نے کھانے کی ٹرے دیکھی۔ اس معاملے میں اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا گیا تھا دشمن سمجھ کر، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے کھانا ہمیشہ اچھا ہی ملا تھا اسے، اور اس معاملے میں یشب نے بھی کوئی روک ٹوک نہیں لگائی تھی۔ ہیر نے 2-4 نوالے لے کر دوائی لی اور لیٹ گئی، کیونکہ کل سے اسے بیڈ سے نیچے ہونا تھا۔ حکم آ چکا تھا اور حکم کی تعمیل کرنا ہیر کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اگلے دن ہیر کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب یشب کمرے میں داخل ہوا۔ پورے کمرے کی صفائی بھی ہیر کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ جب سے وہ کمرے میں آئی تھی کسی بھی ملازمہ کو بلا ضرورت کمرے میں آنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے ہیر کو صفائی کے ساتھ ساتھ ڈسٹنگ بھی خود کرنا پڑتی، اور یشب صفائی کے معاملے میں کافی سخت ثابت ہوا تھا۔ جو ذرا سی گرد ادھر ادھر جگہ نظر آ جاتی تو پھر ہیر کو اچھی خاصی بےعزتی سہنا پڑتی۔ اب بھی وہ ڈسٹنگ کر رہی تھی جب یشب کمرے میں انٹر ہوا۔ ہیر نے جھاڑن رکھ کر ہاتھ دھوئے اور روم فریج سے پانی کا گلاس نکال کر یشب کی طرف گئی، جو ٹانگیں پھیلائے ریلیکس سا صوفے کی پشت پر سر رکھے ترچھا سا لیٹا تھا۔ ہاں، پانی۔ ہیر کی آواز پر وہ آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا اور گلاس اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ جی ٹھیک ہوں، وہ ہلکا سا منمنائی۔ یشب نے خالی گلاس واپس ٹرے میں رکھا اور پھر سے ایزی ہو گیا۔ پھر ہیر نے ٹرے لی اور پلٹی جب یشب نے اسے پکارا۔ جی۔ وہ واپس مڑی۔ میرا جوتا اتارو، حکم آیا۔ میں وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہے یہاں؟ یشب کی تیوری چڑی دیکھ کر ہیر نے جلدی سے پاس آ کر زمین پر بیٹھی اور یشب کا جوتا اتارا اور پھر جرابیں بھی اتار دیں۔ ہیر کے نرم و ملائم ہاتھ کی نرمائی سے یشب کو سکون کا احساس ہوا۔ پاؤں بھی دبا دو۔ وہ ہلکا سا سر اٹھا کر اگلا حکم جاری کرتا آنکھیں موند گیا۔ ہیر نے خاموشی سے یشب کے پاؤں گود میں رکھ کر اسے دبانے لگی۔ یشب نے کچھ دیر ہیر کے ہاتھوں سے ملنے والے سکون کو وجود میں اتارا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہیر جھکے سر سے اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ یشب نے آہستگی سے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ہتھیلی پر پھیلایا اور بہت غور سے اس کی ہتھیلی دیکھنے لگا، یوں جیسے ابھی قسمت کا حال بتائے گا۔ چند منٹ بہت غور سے دیکھنے کے بعد اس نے جھک کر لب ہیر کی پھیلی ہتھیلی پر رکھے اور اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ ہیر نے پلٹ کر اس ظالم شخص کی پشت کو دیکھا جو اپنی ہتھیلی پر اس کا پہلا نرم
لمس پوری شدت سے محسوس کیا، ورنہ اس سے پہلے تو یہ شب افریدی نے اسے صرف دبوچا گھسیٹا اور جھگڑا ہی تھا۔ اس نے سر جھکا کر چند منٹ اپنی ہتھیلی کو بہت غور سے دیکھا اور پھر جھک کر اپنے لب بھی اس جگہ پر رکھے جہاں کچھ دیر پہلے یہ شب افریدی نے اپنا لمس چھوڑ کر گیا تھا۔ کہاں تلاش کرو گے تم مجھ جیسا شخص جو تمہارے ستم بھی سہے اور تم سے محبت بھی کرے؟ شام میں گل کمرے میں ہیر کو لحاف دینے آئی تھی۔ یہ کس لیے؟ ہیر حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، بی بی جان نے ہان سائی نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، رکھ دو وہاں۔ ہیر کے کہنے پر گل بستر رکھتی چلی گئی۔ رات کو یشب کے بتانے پر ہیر کو پتہ چلا کہ یہ بستر اس کے اپنے لیے تھا اور اس کو بخار کی وجہ سے شاید یشب کو اس پر ترس آ گیا تھا، اس لیے گرم بستر منگوایا تھا، مگر جگہ ابھی بھی نہیں بدلی۔ ہیر نے اس بستر کو زمین پر ہی بچھا کر سونا تھا۔ چلو شکر ہے، کچھ تو بچت ہوگی۔ وہ اتنی سی عنایت پر ہی خوش ہوتی بستر بچھا کر شنیل کی نرم گرم رضائی میں بخوشی گھس گئی۔ یشب صبح 5 بجے اٹھتا تھا اور ہیر اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے 2 کلپ لگے سوٹ روزانہ پریس کرنے ہوتے تھے۔ ہیر آج تک کبھی اپنے کپڑے پریس نہیں کیے تھے اور اب 2 مردانہ سوٹ، وہ بھی کلپ لگے، پریس کرنا اس کے لیے بہت ہی بھیانک تجربہ تھا۔ مگر اب دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ کپڑوں پر استری پھیر رہی تھی جب یشب ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر ایک نظر اس پر پھینکتا واش روم میں چلا گیا۔ ہیر نے جلدی سے کپڑے پریس کر کے ہینگ کیے اور یشب کو ناشتہ بنانے چلی گئی۔ یشب صرف ناشتہ ہی کمرے میں کرتا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ باہر ہوتا اور کھانا رات کا ڈائننگ ٹیبل پر کھاتا۔ پہلے یشب کے ناشتے کی ڈیوٹی گل کی تھی، مگر اب ہیر کے آنے کے بعد یہ ڈیوٹی بھی ہیر کو ہی سونپ دی گئی تھی۔ ہیر کو پہلے دن یشب کے لیے ناشتہ بنانے کا تجربہ یاد تھا، اس لیے وہ اب بھی بہت محتاط ہو کر اس کا ناشتہ تیار کرتی تھی تاکہ یشب کو پھر سے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ پہلے دن جب یشب نے صبح سویرے اٹھ کر اسے ناشتہ لینے بھیجا تو اس نے سوئی جاگی کیفیت میں ناشتہ بنایا اور ٹرے میں چائے اور ٹوسٹ لیے واپس کمرے میں۔ یشب نے چائے کا پہلا گھونٹ بھرنے سے پہلے ہی کپ زمین پر الٹ دیا۔ یہ چائے ہے، اسے چائے کہتے ہیں تمہارے خیال میں؟ وہ دھاڑا۔ کیا ہوا ہان؟ وہ ڈرتی ڈرتی بولی۔ تمہارے ہاں ایسا جو شاندار صبح ناشتے میں پیتے ہیں سب؟ نہیں مما، میں نہیں بناتی چائے۔ تب تو یہاں تمہیں ہی بنانی ہے، سمجھی؟ اس لیے بہتر ہے کہ جلدی سیکھ جاؤ۔ اب جاؤ اور جا کر ہلکی چینی والی چائے بنا کر میرے لیے لاؤ۔ جی جی جی۔ ہیر پٹ کمرے سے نکل گئی اور اب کے ہیر نے بہت احتیاط سے ہلکی چینی والی چائے بنانی اور کپ ٹرے میں رکھے واپس کمرے میں آئی۔ ہان چائے؟ اس نے یشب کو متوجہ کیا اور سیل پر بزی تھا۔ ہوں۔ یشب نے کپ تھاما اور منہ سے لگایا۔ ہیر کھڑی اس کے ایکسپریشنز دیکھ رہی تھی کہ آیا اب چائے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یشب نے کوئی بھی تاثر دیے بنا دوسرا پھر تیسرا گھونٹ بھر کر سیل سائڈ پہ رکھا اور ہیر کو اپنے سامنے موجود ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتی ہوئی سمٹ کر سامنے ٹیبل پر بیٹھی اور دل میں وہ آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی تاکہ جلد از جلد جان خلاصی ہو۔ یہ کپ پکڑو اور ایک ہی گھونٹ میں یہ ساری چائے ختم کرو۔ جی۔ وہ اس حکم پر ششدر رہ گئی تھی۔ بھاپ اٹھتی چائے، وہ بھی ایک گھونٹ میں۔ ہیر کو سوچ کر ہی وحشت ہوئی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ اسے اسٹل دیکھ کر یشب کی تیوری چڑھی۔ جی۔ ہیر نے ڈر کے مارے جلدی سے گرم کپ منہ کو لگایا اور 3 گھونٹ پینے کے بعد اس نے کپ ہٹایا کیونکہ اس سے زیادہ گھونٹ وہ بھی اتنی گرم چائے کے نہیں پی سکتی تھی۔ وہ بہت گرم ہے یہ، وہ منمنائی۔ یشب نے غصے سے ہاتھ کپ پر مارا جس سے چائے ہیر کی ٹانگوں پر گری اور وہ سی کی آواز نکلتی کھڑی ہوئی۔ آج کے بعد اگر ذرا سا بھی حکم عدولی ہوئی تو سوچا اس سے بھی بھیانک سزا ملے گی، سمجھی؟ وہ ہیر کی گال تھپتھپا کر کہتا ڈر اٹھ کر نکل گیا۔ یہ لو لگا لینا۔ برنال اس کے ہاتھ میں تھما کر باہر نکلا۔ ہوں، ظالم انسان زخم دے کر مرہم بھی خود ہی رکھتا ہے۔ ہیر نے جھٹکے سے ٹیوب دیوار پر دے ماری۔ نہیں چاہیے مجھے ترس اور ہمدردی کی یہ بھیک۔ وہ روتی ہوئی سر گھٹنوں میں دے گئی۔ اب تو روتی بھی یشب کی غیر موجودگی میں ہی تھی، چونکہ یشب کا حکم تھا کہ اسے روتی بھی لگتی عورتوں سے نفرت ہے، اس لیے ہیر اس کے سامنے رو کر خود کو قابل نفرت نہیں بنانا چاہتی تھی۔ یشب خان افریدی کی نظروں میں بکھرے گا جب تیرے رخسار پہ تیری آنکھ کا پانی تجھے احساس تب ہوگا محبت کس کو کہتے ہیں۔ خان، خدا کا واسطہ ہے مجھے میری بچی سے ملوا دیں، وہ تو بے قصور مارے گی، نہ جانے وہ لوگ کیا حال کر چکے ہوں گے، پتہ نہیں میری بچی وہاں کچھ کھاتی بھی ہوگی کہ نہیں۔ خدیجہ روتی ہوئی دلاور خان کو ہیر سے ملوانے کا کہہ رہی تھی۔ تم جانتی ہو حالات خدیجہ، پھر اس ویلے کا مقصد، وہ دکھ بھری آواز میں بولے۔ اندر سے بھی وہ بھی ڈھہ چکے تھے جب سے لاڈلی بیٹی اس طرح رخصت ہوئی تھی جس کا کبھی کوئی تصور بھی نہیں کیا تھا انہوں نے۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس مجھے ہیر سے ملوا دیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنی بچی کو۔
تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں سکون میں ہوں؟ نہیں حتیجہ، نہیں، میں تو خود اس کی ایک جھلک کے لیے ترس گیا ہوں اور بے چین ہوں۔ مگر کیا ہان بولے نہ کیا؟ میں کیا کروں؟ اب وہ بے بس تھے۔ ہان جو شمس جو کچھ کر چکا تھا، نتیجہ ایسا ہی ہونا تھا۔ مجھے ہان حقان افریدی سے امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ کرے گا۔ یہ اس کے بیٹے یشب افریدی کا ہی فیصلہ تھا جو ہان اپنا بندہ بھجوائیں نہ حقان افریدی کی حویلی میں ہمیں ہیر سے کبھی ملنے کی اجازت دے دیں۔ خدیجہ جلدی سے آس بھری آواز میں بولی، تم فکر مت کرو، کرتا ہوں کچھ۔ دلاور خان نے پرسوچ انداز میں سر ہلا کر بیوی کو مطمئن کیا۔ یشب چائے پی رہا تھا جب ملازمہ بابا جان کا پیغام لے کر آئی۔ میں مراد نے بابا جان کی بات سننے جا رہا ہوں، میرے آنے تک سب صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ رائٹ جی۔ وہ دروازے کے پاس پہنچا تھا جب ہیر کی آواز آئی، ہان بو کیا وہ کرتی رہتی ہے؟ بچپن سے ہی مبتلا اٹکنے کی بیماری میں یہ میرے سامنے ہی دورہ پڑتا ہے اسے۔ ہیر اسے مخاطب کر کے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے، کیسے کہے۔ بولو اب، منہ سیے کیوں کھڑی ہو؟ وہ گھڑی دیکھتا چڑھ کر بولا، ماما میں کمرے سے باہر نکل سکتی ہوں کیا؟ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتی بمشکل بات مکمل کر، کیوں پہلے نہیں نکلتی ہو؟ یشب نے تیوری چڑھائی، نہیں، وہ صبح آپ کا ناشتہ بنانے جاتی ہوں۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، چلی جاؤ، مگر سمارٹ بننے کی کوشش مت کرنا، سمجھی؟ جی اچھا۔ ہیر نے زور سے اسبات میں سر ہلایا۔ یشب رضامندی دے کر کمرے سے نکل گیا۔ ہیر نے تشکرانہ سانس خارج کی۔ چلو، قید خانے سے رہائی تو ملی۔ جب یشب کا ناشتہ بنانے جاتی تھی تو نیچے کوئی بھی نہ ہوتا، اس کی ملاقات کسی سے بھی نہ ہو پاتی، اس لیے وہ آج مکمل رہائی ملنے پر خوش تھی۔ اتنے دن کے بعد ہیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ بیٹھو۔ بابا جان نے یشب کو اپنے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھنے کو کہا۔ جی بابا جان، آپ نے بلوایا تھا؟ ہاں یشب، آج دلاور خان نے اپنا بندہ بھجوایا تھا۔ کس سلسلے میں؟ حسب معمول۔ یشب کی تیوری چڑھی، وہ لوگ ہیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ مگر میں ایسا نہیں چاہتا، دو ٹوک جواب آیا۔ کیوں؟ یشب، وہ بیٹی ہے ان کی اور وہ ان سے مل سکتے ہیں، مگر اب میرے نکاح میں ہے، میں اجازت دوں ملنے کی یا نہ دوں، یہ میری مرضی، اور میری مرضی کے بغیر بچی کو ماں باپ سے الگ کر کر کیا مل رہا ہے تمہیں؟ اس اذیت سے گزر چکے ہو، جب جان سے عزیز چیز دور ہو جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بابا جان نے قائل کرنا چاہا، اس تکلیف کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں، ان کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس تکلیف کا۔ ایک آدھ بار ملوا دو، کوئی حرج نہیں۔ یشب، نہیں بابا جان، ہرگز نہیں۔ اگر انہیں بیٹی سے ملنے کی اتنی خواہش ہے تو پھر تیار رہیں، میں ڈیڈ باڈی پہنچا دوں گا وہاں، مگر زندہ سلامت بالکل بھی نہیں۔ یشب، کچھ خدا کا خوف کرو، کیوں دشمنی کو ہوا دے رہے ہو؟ دشمنی کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی تھی اور اختتام میں کروں گا۔ وہ بھی یشب تھا، اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اگر میں تمہاری مرضی کے بغیر ملنے کی اجازت دے دوں تو؟ بابا جان نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ تو میں دو کام کروں گا، پہلا ہیر کو طلاق دوں گا اور دوسرا شمس خان کا قتل کروں گا، اور میں ایسا بھی کر سکتا ہوں بابا جان، آپ سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا۔ یہ خون خرابے سے میں آپ کی وجہ سے ہی رکا ہوا ہوں، ورنہ بندہ مروانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے یشب، کیونکہ تم حقان افریدی کے بیٹے ہو۔ حقان افریدی، جس نے بہت مشکلوں سے برسوں پرانی خونی دشمنیوں کو دوستیوں میں بدلا تھا۔ بالکل بابا جان، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، پر اگر مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا تو شاید کچھ کر بیٹھوں۔ وہ آگاہ کرتا کمرے سے چلا گیا۔ بابا جان، اس کی ایک ملامتی نظر اس کی پشت پر نہ جانے کس پر چلا گیا ہے یہ، وہ سر جھٹکتے بڑبڑائے۔ ہیر یشب کی جانے کے بعد فوراً اپنی شال درست کرتی کمرے سے نکلی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب مہرو کی نظر اس پر پڑی۔ ارے ہیر، تم؟ وہ حیران ہوئی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یشب نے باہر آنے کی اجازت دے دی۔ جی۔ ہیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ تو اچھی بات ہے، آؤ۔ وہاں کیوں رک گئی ہو بھابھی؟ اگر کوئی کام ہو تو بتا دیں، میں کر دیتی ہوں۔ وہ سادگی سے بولی، ارے نہیں، کام تو ہزاروں ملازم ہیں یہاں، تم آ کر بیٹھو، کچھ باتیں ہی کر لیتے ہیں، مہرو نے خوش دلی سے کہا۔ ہیر اس کی بڑائی کی دل میں سے مشکور تھی کہ اس نے اپنے شوہر کی قاتل کی بہن کو قصوروار ٹھہرا کر ذرا بھی برا سلوک نہیں کیا۔ ہیر آ کر مہرو کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ ارے نہیں بھابھی، کچھ نہیں۔ شرماؤ مت، میں یشب نہیں ہوں، مہرو نے اسے شرماتے ہوئے دیکھ کر چھیڑا، اور پھر وہ شرما گئی۔ یشب کے ذکر پر ہیر کی کھلتی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی، جسے مہرو نے نوٹ کیا تھا۔
وقت بہت بڑا مرہم ثابت ہوتا ہے ہیر، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے دیکھو، یشار کے ساکت وجود کو دیکھ کر لگا تھا کہ اب جی نہیں پاؤں گی، مر جاؤں گی، مگر زندہ ہوں اور زندہ بھی رہنا چاہتی ہوں، یشار کی نشانی کی خاطر، اپنی حدید کی خاطر، یہاں کے مکینوں کی خاطر جو مجھ سے جان چھڑکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اوپر والا صبر بھی دے دیتا ہے۔ اور وہ افسردگی سے بولی، اسی طرح یشب کو بھی صبر آ جائے گا، وقت کے ساتھ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا، مگر تب تک تمہیں بہت ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ وہ شروع سے ہی غصے کا تیز تھا، یشار اور بابا جان کے بالکل برعکس۔ بابا جان اور یشار بہت کم غصہ کرتے ہیں، اگر کبھی آ بھی جاتا تو کنٹرول کر لیتے، مگر یشب وہ جب تک اپنا غصہ نہیں نکال لیتا تب تک چین سے نہیں بیٹھتا۔ پر دل ہرگز برا نہیں، جب محبت کرنے پہ آتا ہے تو جان چھڑکتا ہے، پھر تم ہی تنگ پڑ جایا کرو گی اس کی محبت سے۔ مہرو نے آخر میں بات کا مذاق کا رنگ دیا۔ ہیر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی، مہرو کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جس روپ میں یشب افریدی کو دیکھ چکی تھی، اس کے بعد ایسا کوئی روپ یقیناً عجیب و غریب ہی ہوتا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یشب کی آواز پر وہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ یشب کتنی دفعہ کہا ہے کم سے کم گھر والوں سے تو آہستہ میں آواز میں بات کیا کرو، مہرو نے ڈپٹے ہوئے کہا۔ گھر والے؟ تم چلو کمرے میں، وہ ہیر سے مخاطب تھا، ابھی تو نکلی ہے تمہاری قید سے، کچھ دیر تو آزادی فیل کرنے دو۔ یشب نے شکایتی نظروں سے مہرو کو دیکھا۔ سنا نہیں تم نے؟ وہ ہیر کو ہنوز کھڑے دیکھ کر چیخا۔ ہیر اس کی گرج پر الٹے قدموں پلٹی، وہ تخت پر بچھے کور کی نوک میں اڑ کر گرتی تو یشب نے ہاتھ بڑھا کر بازو سے تھاما۔ یہ گول گول بنٹے کس لیے ہیں؟ اس نے ہیر کی آنکھوں میں کے گرد انگلی گھما کر پوچھا۔ مہرو ہیر کی بیچارگی کی شکل دیکھ کر مسکراتی رکتی حال سے نکل گئی اور وہ پاؤں اڑ گیا۔ تو دیکھ کر چلا کرو نا، اوپر والے نے یہ بڑے بڑے ڈیلے دیکھنے کے لیے دیے ہیں، اب جاؤ کمرے میں آ کر خبر لیتا ہوں۔ چاچو، وہ حدید کی آواز پر پڑا۔ ارے چاچو کی جان، کہاں تھے صبح سے؟ یشب نے اسے بازو میں بھر کر چٹا چٹ پیار کر ڈالا۔ اسکول؟ اوہ میں تو بھول ہی گیا، میرا شیر اب اسکول جانے لگا۔ چاچو یہ کون ہے؟ حدید نے وہاں کھڑی ہیر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ یشب اس کی شال میں لپٹے وجود میں ترچھی نظر ڈالی اور آرام سے بولا، یہ چڑیل، یہ چڑیل ہے۔ ارے خوبصورت چڑیل۔ ہیر کے آس پاس ماضی کی سرگوشی ابھری۔ چڑیل؟ حدید نے تصدیق چاہی۔ یس چڑیل۔ وہ ایک دم سے حیران ہوا۔ پر یہ تو بہت کیوٹ ہے، وہ معصومیت سے بولا۔ کہاں سے؟ یشب اس کی بات پر ملحوظ ہوتا مسکرایا۔ ہیر نے اس چڑیل کو اتنے دن پہلے دفعہ دیکھا ہنستے ہوئے۔ کیا ہے جن بھوت؟ وہ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ حدید بیٹا، مولوی صاحب آ گئے ہیں، چلو سپارہ پڑھنے۔ مہرو کی آواز پر یشب کی گود سے اترا اور اوکے چاچو میں چلتا ہوں، سی یو اگین، ہاتھ کا موقع بنا کر پنچ مارنے کو آگے کیا اور یشب کی آنکھوں میں آئے پانی کو اندر دھکیلا اور بمشکل مسکرا کر پنچ مارا گیا۔ سی یو اگین مائی چائلڈ۔ حدید مسکراتا اچھلتا ہال سے نکل گیا۔ یشب نے ہودھ کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے ایک افسردہ سی سانس لی اور بی بی جان کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم لیسنرز۔